औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूँ सैयद आबिद कादरी। नाज़रीन, पब्लिक फोरम में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उस पर बात करते हैं। फिर लाइव अहम शख्सियात को लेकर आपको असल सूरत-हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलें कि हाँ, आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 की जो करंट सिचुएशन है, और फिर क्योंकि साल का एंड भी है, क्रिसमस भी हुई है, इस सिलसिले में जो नया आगे लॉकडाउन की खबरें आ रही थी, उस पर भी बात होगी कि क्या होगा या नहीं होगा और क्या सिचुएशन है अभी की, उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपको करवा दूँ जो इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ, जनाब ज़ाहिद परवेज़ हैं, अकाउंट्स के शोबा से मुंसलिक हैं और इकनॉमिक सूरत-हाल पर बात कर रहे हैं कि ज़ाहिद परवेज़ साहब आपको खुश-आमदीद कहते हैं। हमारे बहुत साथ ही शुक्रिया। मौजूद हैं डॉक्टर शौकत खान, जो डॉक्टर हैं, यहाँ एनएचएस के साथ जुड़े हुए हैं और अमली तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं और बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि इस वक्त कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, ओमिक्रॉन की क्या सिचुएशन है और वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, किस कदर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जो हमारे पास आज की लेटेस्ट वैक्सीनेटेड लोग हुए हैं, टोटल कितने परसेंट, वो हम बात करते हैं। फिर नए केसेस के हवाले से जो आज फिगर्स सामने आए हैं वो मैं बता दूँ तो फिर इस पर बात करते हैं। जो फर्स्ट डोज जो लगी है वो 89.9% है तादाद टोटल जो 12 साल और इससे ऊपर हैं, और जबकि सेकंड जो डोज है वो 82.2%, जबकि बूस्टर जिनको लगी है वो 65.9% हैं। और कंफर्म जो पॉजिटिव केसेस आज के हैं वो हैं 1,29,471 जो रिपोर्ट हो चुके हैं, और आज जो अमवात हुई हैं उनमें 18 अमवात हैं। और ये अगर 7 डे के हवाले से देखा जाए कि 7 डेज़ में कितनी अमवात हुई हैं, तो वो 500 580 बनती हैं। और अगर टोटल देखा जाए तो इस वक्त टोटल केसेस जो हैं यूके के, तो वो बात हो रही है यूके की, तो 12.2 मिलियन टोटल केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1,48,000 जो हैं वो डेथ्स हुई हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आपसे ही बात शुरू करते हैं कि ये सिचुएशन है इस वक्त। तो आप बता सकते हैं जो आज की रिपोर्ट है कि आज कितने अस्पताल में दाखिल हुए हैं मरीज, तो वो 1,171 मरीज हैं जो आज पूरे यूके में अस्पताल में दाखिल हुए हैं इस केस के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से और दूसरे जो कोविड-19 का सिलसिला है उस सिलसिले में। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा क्या सिचुएशन है? शुक्रिया कासिम साहब, आपने मुझे मौका दिया तो अपनी पब्लिक के सामने ये फिगर्स आपने तो पेश किए हैं। वाकई सिचुएशन थोड़ी सी तशवीशनाक की तरफ जा रही है, और अभी जो फेस्टिव सीज़न है जिसमें लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा हो रहा है और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन का फैलने का। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि ये इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा जल्दी फैलता है। और वो ऑब्वियसली जो फिगर्स आपने बयान किए हैं वो भी उस चीज़ की अक्कासी करते हैं। और खुश आइंद बात ये है कि इसकी डिज़ीज़ की जो इंटेंसिटी है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के डेल्टा वेरिएंट की है, लेकिन इसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के वो ज़्यादा हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें हरगिज़ कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें अपने गार्ड्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के वो उनको मेंटेन करना चाहिए, और अपने अपने अजीज़ व कारब, अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी, सब के लिए जो बेहतरीन बेहतरीन तरीका है वो यही है कि किसी को भी अगर कोई थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम है तो वो फ़ौरन अपना लैटरल फ़्लो टेस्ट कराए। लैटरल फ़्लो टेस्ट सबको तकरीबन पता ही है कि तकरीबन सारे फ्री हैं, हर घर में मौजूद हैं। अगर नहीं हैं तो आप किसी फार्मेसी से ले सकते हैं, 119 को फ़ोन करके उनसे मंगाया जा सकता है। तो ये टेस्ट करना इसलिए लाजमी है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आया ये वायरस है कोविड रिलेटेड। अब ये आपको नहीं बताएगा कि ये डेल्टा है, ये ओमिक्रॉन है, लेकिन ये ज़रूर हम्म, आपको बता देता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। और उस वायरल इन्फेक्शन के मद्देनज़र आपको आइसोलेशन में अपने दूसरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स, अजीज़ व कारब से
کام کے سلسلے میں بھی آپ کو جو ہے بالکل رعایت ہے کہ اگر آپ کا لیٹرل فلو پازیٹیو ہے تو آپ کو چھٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک زیادہ مستند ٹیسٹ ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ ہے، تو وہ آپ کو کرانا چاہیے، اور اس کا بھی جو ہے ہوم کٹس ہیں اور سینٹرز میں بھی کرایا جا سکتا ہے۔ تو مختصر میسج یہی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ بالکل موجود ہے، اور جو آپ نے فگرز بھی بیان کیے تھے کہ آج کے تقریباً 1,29,000 ٹیسٹ پازیٹیو ہیں، اور اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 5,000 سے 5,500 پیشنٹس اومیکرون کے یو کے میں ہاسپٹل میں، یعنی ضروری نہیں کہ اومیکرون ہی ہے، دوسرا کووڈ کوئی بھی ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے ایڈمیٹڈ ہیں، اور یہ دن بدن تشویشناک سچویشن کی طرف جا رہی ہے سچویشن۔ جب تک کہ ہم اپنے اندر وہ حفاظتی سلسلے نہیں کریں گے تو یہ فرسٹ فیز کی طرح خوفناک ہو سکتا ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ جو آپ نے فگرز بتائے 80% کے لگ بھگ ویکسینیشنز ہو چکی ہیں، بوسٹر بھی لگ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک ہم حفاظتی اقدام نہیں کریں گے تو یہ خطرے کی گھنٹیاں جو ہے ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ زاہد پرویز صاحب آپ کی طرف آئیں گے، بڑی سیاسی حوالے سے بھی بڑی گرما گرم خبریں بھی ہیں، پچھلے دنوں میں بھی، پچھلے پورے ویک میں کافی شور شرابہ بھی رہا ہے، بات کریں گے اس سلسلے میں بھی، لیکن یہاں جو ٹریول سچویشن ہے اس میں اومیکرون کی وجہ سے کرسمس کے موقع پر تقریباً 5,000 کے قریب جو فلائٹس ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور لوگ مل نہیں سکے اپنے پیاروں کو۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کوڈ لون جو ہوا تھا اس میں کافی فراڈ ہوا ہے، فرلو اسکیم کے حوالے سے 3.4 بلین پاؤنڈز کا فراڈ ہوا ہے، کچھ بندے گرفتار بھی ہوئے ہیں اور مزید اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ بات کیجئے گا، پھر آگے آپ کی طرف دوسرے جو کوسچن ہیں سیاسی حوالے سے اس پر بات کریں گے پھر۔ جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اور آپ نے بھی کافی تفصیل سے نمبرز دیے، جو سچویشن ہے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بالکل الارمنگ ہے، اور ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی سیفٹی ہے، جو بھی پریکاشنز ہیں، ہم اس کے اوپر سختی سے عمل کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگائی، حالانکہ ویکسینیشن کے نمبرز جو ہیں یورپ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ یو کے نمبرز ہیں، یہاں پہ جو 89% فرسٹ ویکسینیشن، 81-82% سیکنڈ ویکسینیشن، 65% جو ہے وہ بوسٹر کی بھی جو ہے وہ لوگوں نے ویکسینیشن کرا لی ہے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو ابھی جو نیا جو یہ ویریئنٹ ہے، اس ویریئنٹ کے اندر جو ہے وہ آلدو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن لوگ اس سے جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر۔ آج بھی میرے دو دوستوں سے بات ہوئی، اور دونوں دوست ہی جو ہیں وہ ان کو ہلکا بخار تھا، 3-4 دن سے جو ہے وہ ٹمپریچر ان کو تھا، اور وہ گھر میں ریسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک چیز بتاتی ہے کہ یہ جو وائرس ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ویکسینیشن ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اس بیماری سے جو آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ فائٹ کرنے کے قابل ہوگا۔ تو جن بھی لوگوں نے جو سن رہے ہیں، اگر انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو وہ ضرور کرا لیں۔ میں نے خود بھی جو ہے وہ ویکسینیشن فرسٹ اور سیکنڈ کرائی تھی، لیکن ابھی تک بوسٹر نہیں لگا سکا، اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں اگلے ایک دو دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ اس جاب کو کر لوں گا۔ باقی جو آپ نے کہا کہ جو سپورٹ جو ہے، فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے مختلف سکیمز کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ پہلے فرلو سکیم چل رہی تھی، وہ سپٹمبر کے اندر کلوز ہو گئی تھی، ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشلی ہاسپٹیلٹی سیکٹر، اور جس میں یہ ہمارے ریسٹورینٹس وغیرہ، ہوٹلز وغیرہ، اور لیئر سیکٹر جو ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک نئی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، جو کہ اپ ٹو 6,000 آن ایچ پریمیسز ہے، لیکن ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیلز باہر نہیں آئی۔ تو یہ ایک انڈیکیشن اس لحاظ سے بھی ہے کہ شاید نیو ایئر کے بعد، کیونکہ نیو ایئر تک تو گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ وہ کوئی نئے رولز نہیں آ رہے، نیو ایئر کے بعد شاید ان دو سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ سختی جو ہے وہ مزید کر دی جائے،
اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ ان سیکٹرز، کیونکہ اکانومی کے اندر یہ بہت بڑے سیکٹرز ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ایک طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے، ایک امید دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے یہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک گرانٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی. اگلے آنے والے دنوں میں اس کی مزید تفصیلات آئیں گی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے پہلے کاؤنسلز نے گرانٹس جو ہیں وہ بزنس ریٹس کی صورت میں دی تھی، جن بزنسز کے کمرشل پریمیسز ہیں وہ ان کو جو ہے گرانٹ دی تھی، اسی طریقے سے یہ گرانٹ بھی ورک آؤٹ ہوگی. باقی تیسری بات آپ نے کی تھی صحیح. کہ جو لونز جو ہیں وہ باؤنس بیک لونز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے دیے تھے، تو اس کے اندر جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لونز ہیں، چاہے وہ سیلف امپلائڈ لوگوں نے لیے ہیں یا کمپنی کے ڈائریکٹرز نے لیے ہیں، تو وہ ایک طرح سے جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں وہ اس کی ایک طریقے سے پرسنل گارنٹی دے رہے ہیں. اور جب بھی کوئی کمپنی اگر جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہوتی ہے، یا کوئی بھی شخص جس نے لون لیا ہے وہ بینکرپسی کی طرف جاتا ہے، تو جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں، انسالوینسی سروسز، وہ بڑی ڈیٹیل سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو لون لیا گیا تھا، یہ لون جو ہے وہ کیسے سپینڈ ہوا ہے. اور اگر وہ لون جو ہے وہ بزنس کے اوپر ہی سپینڈ ہوا ہے، اور بزنس جو ہے وہ نیچرلی سروائیو نہیں کر پایا بیکاز آف دا ڈیفیکلٹ کلائمیٹ، تو وہ لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ اپنی جو لیکویڈیٹرز کے تھرو جو ہے وہ اگر وہ لیکویڈیشن میں جاتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو زیادہ پرابلمز آئیں گی. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ لون لیا اور لون کی جو کنڈیشنز تھی اس کو فلفل نہیں کیا، اور اس لونز کو بزنس کو جو ہے وہ سپورٹ دینے کے بجائے جو ہے وہ بزنس سے انہوں نے پرسنلی نکال لیا یا اپنا پرسنل جو ہے وہ چیزوں کے اوپر خرچ کر لیا، تو ان لوگوں کے لیے یہ بڑا الارمنگ ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ بڑی سختی سے نمٹ رہی ہے. اسی سلسلے میں یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گیا، انہوں نے اس کے لیے خصوصی لیجسلیشن بھی کی ہے، جس لیجسلیشن کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی انسالوینسی سروسز ہیں ان کے پاس زیادہ رائٹس جو ہیں، زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے جو ہے وہ لونز لیے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ لونز اپنے بزنس کے سروائیول کے لیے اس مشکل ٹائم کے اندر جو ہے اسی کے اوپر ہی سپینڈ کریں، اور اس مشکل وقت سے میں اس لون کے تھرو اور جو باقی گورنمنٹ نے سپورٹ دی ہے وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس مشکل ٹائم سے باہر نکلیں، تاکہ یہاں پر جابز بھی سیو ہو سکیں، اور اپنا بزنس جو انہوں نے بڑے سالوں کی محنت سے بنایا ہے اس کو بھی وہ سروائیو کر سکیں. تو صحیح. یہ صورتحال ہے اس سائٹ کے اوپر. جی بہت بہت شکریہ، تفصیلاً آپ نے بتایا. ابھی کیونکہ کوسچن بھی ہوں گے مختلف اور لوگ کالز وغیرہ بھی کریں گے، جو کالز کرنے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ فون لائنز کھل چکی ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون پر آپ کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ بوسٹر کے حوالے سے لگوا تو رہے ہیں لوگ، لیکن انہیں بہت زیادہ پرابلمز بھی ہو رہی ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے. آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ جن لوگوں نے بوسٹر کروائی ہے ان کو 2-3 دن بخار رہتا ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی آگاہی دیجیے گا کہ کیا کریں. جی قاسم، بڑا اچھا سوال ہے. تو جیسے عموماً لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ویکسین جب آپ لگواتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ چانس ہوتا ہے کہ ویکسین کے بعد ایک ری ایکشن ہوتا ہے باڈی کے اندر، اور اس ری ایکشن کا نتیجہ بخار بھی ہو سکتا ہے، اس میں باڈی ایکس اینڈ پینز بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاں انجیکشن لگاؤ اس بازو پہ پین بھی ہو سکتا ہے، کچھ ریڈنس بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہیڈ ایکس بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. تو دیز آر نون سائیڈ افیکٹس آف دی ویکسین. ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی جو قوت مدافعت یا جو اس کو امیون سسٹم جو کہتے ہیں وہ ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بوسٹر کے ساتھ کافی سارے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ان کو یہ سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں، لیکن اس کو آپ پازیٹیولی لیں کہ اٹ مینس کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے اس ویکسین کے ساتھ، اور ان کے اندر امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے.
اور جیسے آپ لوگوں کو ہر بندے کو جنرلی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہر میڈیکیشن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہونے کا چانس، دا ورڈ از چانس ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ سب کو ہوگا۔ ایون یہ جو آپ کے سامنے لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں جیسے پینسلین ہے، وہ نمونیا، چیسٹ انفیکشن یا تھروٹ انفیکشن، ٹونسلائٹس میں استعمال ہوتی ہے، پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں جن کو وہ سوٹ نہیں کرتی۔ تو اسی طرح ویکسین کا بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید تھوڑے سے وہ ری ایکشن ہو اور زیادہ سوٹ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود لانگ ٹرم دیکھا جائے تو اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ تو بوسٹر آبویسلی تبھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا جب انہوں نے ریسرچ کی، دیکھا کہ سیکنڈ ڈوز کے باوجود لوگوں کے اندر جو امیونٹی تھی وہ اس لیول تک نہیں تھی کہ اس وائرس کو فیس کرتے۔ تو اسی لیے پھر گورنمنٹ نے بوسٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور انیشلی بوسٹر جو ہے وہ ورنبل، جو زیادہ ورنبل لوگ تھے، زیادہ ایلڈرلی تھے، ان کے لیے تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بوسٹر لگوا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہتری ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سنو خبروں میں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تقریباً سارے وائرسز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب پچھلے کئی دہائیوں سے آپ لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو ہر سال فلو کی ویکسین لگتی ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ فلو کی ویکسین ہر سال چینج ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم ویکسین انسان کو لگے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فلو بھی جو ہے وہ وائرل النس ہے، اور اس میں وائرسز جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کے وہ آتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور سائنٹسٹ وہ ان ایڈوانس کچھ ریسرچ کر کے تو اسپیکولیٹ کر دیتے ہیں کہ تقریباً یہ جو ویریئنٹس ہیں فلو کے، ان کا ہونا زیادہ چانس ہے، اور وہ ویکسین جو ہے فلو کی وہ اس طرح تیار ہوتی ہے۔ تو کووڈ چونکہ ایک نیا فینومینا ہے اس وقت، تو اس کی بھی ویکسینز جو ہیں وہ آبویسلی بڑی تیزی سے جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں، اور دے آر ویری افیکٹو۔ آپ کے سامنے بالکل اسٹڈیز اور ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ جن لوگوں کو 2 ویکسینز لگ چکی ہیں ان کے چانسز آف ہاسپٹلائزیشن یا سیریس النس نسبتاً ان لوگوں سے جنہوں نے ایک ویکسین بھی نہیں لگائی بہت کم ہے۔ لہٰذا ویکسین از دا وے فارورڈ۔ ویکسین ہی ہماری سیفٹی کی ایک گارنٹی تو کسی چیز کی آپ نہیں دے سکتے کسی کو، لیکن وے فارورڈ اینڈ ون آف دا بیسٹ ویز آف پریونٹنگ یہ جو النس ہے اپنے اوپر اور اپنے عزیز و قارب کو بچانے کا، کمیونٹی کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ویکسین کا بوسٹر، اب چونکہ جن لوگوں کو ایلیجیبلٹی ہے، جیسے زاہد صاحب نے ابھی خود ذکر کیا کہ وہ ڈیو ہیں اور انہوں نے نہیں لگائی، اب جگہ جگہ پہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واک ان سینٹرز بھی ہیں، اپنے جی پی سرجری، ہر جی پی سرجری تو نہیں لگاتی لیکن ود ان فیو جی پی سرجریز کوئی نہ کوئی ایک سینٹر ضرور ہے جہاں پہ آپ اپنا ویکسین بوسٹر یا اپنا سیکنڈ ڈوز، یا جو لوگ ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر ہوں، ابھی واپس آئے ہوں، یا جن کی پہلے ایلیجیبلٹی نہیں تھی، اب مثلاً ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے نئے گائیڈ لائن شروع کی ہیں کہ 12 سال کے اوپر کے اب بچے جو ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں، تو وہ ایک نئی کوہورٹ ہے۔ ظاہر ہے 12 سال کے اوپر جو ہوں گے وہ اپنا پہلا ویکسین لگوائیں گے، اور اس کے کچھ ہفتوں بعد وہ دوسرے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ تو اسی طرح جو بھی ایلیجیبل ہے، اگر اس کو نہیں پتا کہ میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ ضرور اپنے جی پی سرجری میں فون کر کے یہ انفارمیشن لے سکتا ہے، یا ایون جو این ایچ ایس کی جو ویب سائٹ ہیں یا بی بی سی کی ویب سائٹ، مختلف ویب سائٹس ہیں جو اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں، اس میں آپ جائیں اور ریسرچ کریں، اور جو آپ کی ایلیجیبلٹی ہے تو اس کے مطابق صحیح ہے آپ ڈاکٹر ضرور ویکسین لگوائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ قوت مدافعت کی آپ نے بات کی ہے، تو جس بندے کے اندر اپنی قوت مدافعت ہے، اگر یہ بوسٹر لگاتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی؟ اس کی اپنی قوت مدافعت کیا ختم ہو کر تو اس کی آئے گی، یا کس طرح؟ اس سلسلے میں بتائیے گا، بے شمار لوگ کوسچن کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ دیکھو پھر دوبارہ میں یہ بات دہراؤں گا کہ ظاہر ہے کوئی بھی ویکسین، اس کے ظاہر ہے پوٹینشیل سائیڈ افیکٹس تو ہوں گے، ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کی اپنی جو نیچرل قوت مدافعت ہے اس کو یہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن اس کو مل رہی ہے
تو یہ ٹوٹل فالس انفارمیشن ہے. اس کا جو بھی ویکسین ہے وہ آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں ہونے دے گا، لیکن سائیڈ افیکٹس از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہاں، جو آلریڈی لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سے بالفرض کینسر کے امراض سے لاحق ہیں، یا جن کو ڈائبٹیز ہے، یا جو ایلڈرلی ہیں، یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، یا لیور فیلئر ہے، یا اور ایسی لانگ ٹرم میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ڈیزیز ماڈیفائنگ، جیسے کسی کو کوئی رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اس طرح کی جو النسز ہیں، ان کے جو میڈیکیشنز پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن وہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ویکسین نہیں لگوا سکتے، بلکہ ان کے لیے تو زیادہ لازم ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں تاکہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو اگر کوئی یہ مس انفارمیشن کسی کے اندر ہے تو اس کو یہ اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ ویکسین کسی صورت میں آپ کی امیونٹی کو کمپرومائز نہیں کرتی، بلکہ وہ ٹھیک. بہتری کی طرف لے جاتی ہے. جی بالکل. زاہد صاحب بتائیے گا کہ کیا کوئی سفری پابندیاں مزید لگ سکتی ہیں یا سفری جی پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف اس طرح وائرس پھیل چکا ہے کہ اب سفری پابندیاں بھی لگائیں تو شاید اس کو نہ روک سکے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی اس سے پہلے میں میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جی جی بالکل پوچھیں. وہ یہ ہے کہ جب جو ہے وہ ویکسینیشن شروع ہوئی تو نارملی جن لوگوں نے فرسٹ ڈوز جو ہے وہ فائزر کی لی، ان کو سیکنڈ ڈوز بھی فائزر ہی کی دی گئی. تو ابھی جو بوسٹر کا معاملہ ہے اس کے اوپر میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جن لوگوں کو فائزر کی جو ہے وہ ویکسینیشنز لگی ہیں، بوسٹر جو ہے ان کو جو دوسری ویکسینیشنز ہیں ان کا لگایا جا رہا ہے. تو کیا یہ اس کے اندر اس لوگوں کی اس چیز کی احتیاط ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو فائزر لگا ہے وہ فائزر والا بوسٹر لگائیں یا وہ کوئی بھی بوسٹر لگا سکتے ہیں؟ اوکے، بڑا اچھا سوال ہے زاہد صاحب. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شروع میں جب ویکسینز رول آؤٹ ہوئی تھی تو اس وقت گورنمنٹ کی کچھ اور پالیسی تھی، اور اس کے بعد جب میس پروڈکشن ویکسینز کا ہوا اور میس ویکسینیشن شروع ہوئی، اور دین اوبیسلی کچھ لمیٹیشنز تھیں کہ فائزر کی شاید اس تعداد میں موجود نہیں تھیں. اچھا، پھر ایسٹرازینیکا کا ایک شروع ہوا کہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس تھے اور ینگ پیشنٹس کو وہ نہیں دیے جا سکتے تھے، وہ بھی ریسرچ سامنے آئی. تو اس کے پیش نظر پھر سیفٹی پروفائل سب سے زیادہ جو آئی وہ فائزر کی تھی، اور اس کے ساتھ جو دوسری موڈرنا جو ویکسین ہے جو یورپین نیشنز نے پروڈیوس کی ہے تو اس کی بھی سیفٹی پروفائل تھی. اور اس کے بعد پھر واقعی ایسا ہوا کہ سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کر کے تو یہ نئی گائیڈ لائنز دی کہ ویکسینز جو ہیں وہ مکس اینڈ میچ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کسی نے اگر پہلے ایسٹرازینیکا لگی ہوئی ہے تو اس کو فائزر لگ سکتی ہے ایز اے بوسٹر، کسی کو اگر موڈرنا لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی فائزر کی بوسٹر لگ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا وہ ریموو کی گئی ہے. سو آج کل جو بوسٹر لگ رہے ہیں وہ زیادہ تر فائزر کے ہیں، اور اس کی سیفٹی پروفائل جو ہے وہ بالکل 100% تو آپ کسی چیز کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ریلیٹیولی سیف ویکسین ہے. اور یہ جو مکس اینڈ میچ انیشلی سمجھا جاتا تھا کہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ہو رہا ہے. ایون ہمارے بہت سارے مریض ہیں جو پاکستان سے سائنو پاک وہاں سے 2 ڈوز لگوا کے آئے ہیں، اور وہ یہاں آ کے بالکل ان کے لیے سیف ہے کہ وہ فائزر کا بوسٹر لگوا سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیز بالکل لوگوں کو کلیئرلی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مکس اینڈ میچ ہے یہ گورنمنٹ اور سائنٹسٹ نے کچھ سوچ و بچار اور کچھ ریسرچ کے بعد ہی یہ پالیسی واضح کی ہے. لہٰذا بالکل اٹ از سیف ٹو ہیو مکس اینڈ میچ آف دی ویکسین اسپیشلی دا بوسٹر. اور میجورٹی بوسٹر جو ہے وہ ابھی آپ کو فائزر کے ہی لگ رہے ہیں until unless کوئی بندہ یہ کہہ سکے، کوئی ایسا ایک کیس ہو کہ اس کو پہلے فائزر لگی ہو اور اس سے شدید سائیڈ افیکٹس یا کوئی ریئیکشن ہوا ہو تو دین دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. پھر اس کو فائزر کی ویکسین نہیں لگ سکتی، پھر اس کو موڈرنا لگے گی. جی زاہد صاحب. ٹھیک ہوگی. جی بہت شکریہ. اچھا، جو دوسرا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جو
ٹریول کی سلسلے میں آپ بات کر رہے تھے میرے خیال میں. جی جی زیادہ تر لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس کے اراؤنڈ، نیو ایئر کے اراؤنڈ جو ہیں وہ اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں نے بھی ایک ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے یورپ کے اندر، شاید سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے، تو لوگوں کی آمد و رفت کافی زیادہ ہوتی ہے. تو جو صورتحال بنی اس کے اندر جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری فلائٹس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ جو بھی نیا سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسینیشنز ہیں، سرٹیفکیشنز ہیں، آپ جو ہے وہ پی سی آر سرٹیفکیٹس وغیرہ لیتے ہیں تو لے کر آپ جا سکتے ہیں. لیکن obviously اگر ایئر لائنز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ان کے اپنے سٹاف کی شارٹیج کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے اگر وہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک طریقے سے چوائس نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی بہت مطلب کوئی ارجنٹ نیچر کی ٹریولنگ ریکوائرمنٹ ہے تو پھر آپ کو رسک لینا چاہیے. ادروائز اگر آپ اوائڈ کر سکیں تو آپ کو اوائڈ کر لینا چاہیے. صحیح ہے. تو مزید کچھ پابندیاں اگلے سال پر آ سکتی ہیں نیکسٹ نیو ایئر نیو پر؟ ایئر کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو میں گورنمنٹ کی جو بھی نیو اناؤنسمنٹ تھی آج جو 3 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کرسمس نیو ایئر سے پہلے وہ کوئی فردر جو ہے وہ ریسٹرکشنز ایکسپیکٹ نہیں کرے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انہوں نے ایک طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اس جو وائرس ہے اس سے بھی بچانا ہے، اور لوگوں کا روزگار بھی جو ہے وہ انہوں نے بچانا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بیلنس ہے کہ جو جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب جیسے بھی یہ ہالیڈیز ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیو ایئر ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ جو 2-3 ہفتے ہوتے ہیں اس کے اندر کافی بڑی جو ہے وہ اسپینڈنگ جو ہے وہ یو کے کی اکانومی کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ لاسٹ ایئر بھی دیکھیں تو نیو ایئر کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے شاید سکولز بھی بند کر دیے تھے. تو اس بار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نیو ایئر کے بعد شاید کچھ جو ہے ریسٹرکشنز ڈیفینیٹلی آئیں گی. اب وہ کتنی زیادہ آتی ہیں یا کتنی کم آتی ہیں یہ تو گورنمنٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ، اور پھر نمبرز کے حساب سے اور جو این ایچ ایس کے اوپر، ہاسپٹلس کے اوپر جو ایک پریشر لیول ہوگا اس حساب سے میرا خیال ہے وہ پالیسی بنائیں گے. اور جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ ایک ڈیٹا کی بیس کے اوپر ہوگی جو کہ جس کی ایکسیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہے. تو جو بھی پالیسی آئے گی ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمیں جو ہے اس پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہوگا تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، باقی جو جنرل پبلک ہے وہ بھی اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر میں نیا کوئی لاک ڈاؤن آنے والا ہے؟ قاضی صاحب جیسے زاہد صاحب نے فرمایا اوبیسلی یہ ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ انالائز کر رہی ہے، ڈے ٹو ڈے اسٹیٹسٹکس دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی کتنے کیسز پازیٹیو ہیں، کتنے ہاسپٹل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور کتنی کیپیسٹی، یہ تو سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس کے پیش نظر ونس اگین اب میں کیا پرڈکٹ کروں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کیسز تو واقعی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہاں جو ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہے اس نے لوگوں کی معاشی حالات اور وہ جو کاروبار ہیں، جابس ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، ساتھ اوبیسلی ہیلتھ کے بھی تقاضے ہیں. سو یہ ایک بیلنس قسم کا ایکٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر ہی ہے. اور وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ یو ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ یو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو اس کے مضر اثرات ہیں، لاک ڈاؤن نہیں لگاتے ہیں اس کے مضر اثرات ہیں، لیکن obviously الٹیمیٹلی انسان کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ویلز کے اندر کچھ اور پابندیاں ہیں، اسکاٹ لینڈ کے اندر کچھ اور پابندیاں ہیں، اور انگلینڈ کے اندر تھوڑا سا اور کوئی سلسلہ ہے. تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے، لیکن میرا ناقص رائے یہی ہے کہ نیو ایئر کے بعد دیر از اے چانس کہ کوئی شاید سرکٹ بریکر ٹائپ کوئی شاید لاک ڈاؤن لگے. لیکن ونس اگین یہ تو پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ انہی کا ایک کال ہے، اور وہ کیا کریں گے دیٹ ول ڈیپینڈ آن دی اسٹیٹسٹکس کہ کتنے پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے جا رہے ہیں اور کس طرح کی کیپیسٹی ہے این ایچ ایس کی، آیا وہ اس کو سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب 26 تاریخ سے کچھ
پابندیاں نافذ ہوئی ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا اسکاٹ لینڈ کی اور ویلز کی اور یا انگلینڈ کی، تو اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ کون کون سی پابندیاں کہاں کہاں ہیں؟ اس میں ایک تو اب پورا جو پرسائز ڈیٹیلز ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک یہ ڈیفینیٹلی اس طرح ہوا ہے کہ جو میس گیدرنگز ہیں اس میں لمیٹیشنز ہیں، مثلا جو انڈور فنکشنز ہیں اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، پھر پبلک اور ہر جگہ پہ جہاں آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو ہر حال میں ماسک پہننا ہے، تو ایون جو فنکشنز ہیں ان کی بھی کچھ انڈور میرے خیال میں کوئی 200-250 کے لگ بھگ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور ہمارا جو آڈینس ہے وہ ہیں زیادہ تر مسلمان لوگ، تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی ظاہر ہے ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کو ماسک پہننی چاہیے، اور گھروں میں اگر یہ فیسٹیو سیزن جو کہ ہم لوگ بھی کسی حد تک کرتے ہیں چونکہ چھٹیاں ہیں تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ بہت زیادہ بڑی گیدرنگز نہ ہوں، اس میں کوشش کریں کہ جو ورنربل آپ کے جو ایلڈرز ہیں فیملیز میں، اسپیشلی جو آپ کے پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی کو نزلہ زکام ہو تو ان سے وہ دور رہے، اور وہ زیادہ گیدرنگز میں ان کو نہ بٹھائیں تو بہتر ہے، اگر بیٹھنا بھی ہے تو اس کمرے کی وینٹیلیشن جو ہے وہ تھوڑی بہتر کریں، ان بزرگوں کو کھڑکی کے ساتھ بٹھائیں، لیکن پھر ساتھ تقاضا یہ آتا ہے کہ آج سردیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، سو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ آپ نے رکھنی ہے، تو یہی ایک حفاظتی طریقہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جو ہے وہ حفاظت کریں ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، اور ایز اے نیشن بائی اینڈ لارج۔ زاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ گرانٹس کا اعلان ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا جو اس شعبے سے متعلقہ لوگ ہیں وہ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ابھی کچھ دنوں کے بعد ہی کر سکتے ہیں؟ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ۔ ابھی جو لوکل کونسلز نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ کل تک شیئر تو نہیں کی تھیں، اور میرا خیال آج بھی شاید یقینی طور پہ آج بھی بینک ہالیڈے تھی، تو شاید اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ جائیں گی، لیکن یہ 2 سیکٹرز اس کے اندر انہوں نے مینشن کیے ہیں، اس کے اندر جو لیئر سیکٹر ہے اور اس کے اندر جو ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، تو یہ 2 سیکٹرز مجھے لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے مینشن کیے ہیں، تو شاید جو ریسٹرکشنز بھی انہی 2 سیکٹرز کے اوپر بھی آئیں گی، تو جتنی جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیئر سینٹرز ہیں، جو اس طرح کی جو جتنے بھی بزنسز ہیں، شاید ان کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشنز زیادہ شاید ہے، اور وہ ایفیکٹ بھی پھر اس وجہ سے شاید زیادہ ہوں گے، اسی وجہ سے گرانٹس کا جو سلسلہ ہے ان کے لیے شروع کیا گیا، لیکن فی الوقت جو کل تک کی میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کاؤنسلز نے، خصوصاً برمنگھم سٹی کاؤنسل جن کی ویب سائٹ میں نے چیک بھی کی تھی، تو ان کا یہی نوٹس تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ان کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرے گی، جب ان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر ہو جائیں گی تو وہ پھر جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو اپڈیٹ کر دیں گے، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اراؤنڈ میں بھی اگین نیو ایئر کے قریب، نیو ایئر کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں اپڈیٹ ہوں گی۔ ہے یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ لاک ڈاؤن لگانے کے بعد ہی اس کو جاری کریں گے، یا اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر اس کی جو فنڈنگ ہے یا جو اعلان کیا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں جو لاک ڈاؤن ہے وہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ سیکٹرز کے اوپر تھوڑی ریسٹرکشنز بڑھا دیں، جیسا کہ میرا خیال ہے کہ ابھی جو ویسے بھی انہوں نے ایک سرٹن ڈیٹ سے جو ہے جتنے بھی جو اس طرح کے ان کے جو پبلک ہاؤسز ہیں یا اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پر انہوں نے ویکسینیشن کو مسٹ کر دیا اور بوسٹر کو بھی شاید کر دیا ہوگا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی لے آئیں کہ ان جگہوں کو اگر آپ نے ایکسیس کرنا تو یو نیڈ ٹو ہیو دس ویکسینیشن، یا اس طرح کی چیز کو کرنی پڑے گی، لیکن اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے گورنمنٹ اناؤنس کرتی جائے گی ٹھیک۔ اس کے حساب سے وہ پبلک کو وہ اویلیبل ہو جائیں گی، اور پبلک کو پھر اس کے حساب سے کون سی ایکسیس ہے، فائنینشیل اسسٹنس کہاں کہاں پر دستیاب ہے، وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مہیا کر دی جائیں گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق سیاسی طور پر بھی کافی ایکٹیو ہیں، جہاں یو کے کی ہماری بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کافی اس حوالے سے ان ٹچ ہیں سیاسی حوالے سے بھی، تو یہ بتائیے گا بڑا شور شرابہ ہے، سنا ہے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں واپس پاکستان،
لیکن آج کی جو اطلاعات ہیں کہ یہ نہیں جا رہے، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پاس اطلاع تو نہیں ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ ایک جو ہے میاں صاحب ایک جھوٹی رپورٹس بنوا کر کسی طریقے سے پاکستان سے بھاگ کر یہاں پر آ گئے تھے، تو اب ان کو واپس جانا چاہیے۔ یہاں پر یہ بڑے بہترین انداز میں اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، اور اپنا جو ایک مخصوص میڈیا ہے جو ان کی جو ہے وہ چھتر چھاؤں کے نیچے رہتا ہے، اور جن کے لیے وہ کافی جو ہے وہ ماضی میں بھی ان کو کافی مراعات دیتے رہے، وہ جو میڈیا ہے وہ ان کا انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کی مرضی کی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کسی کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو نیا جو جسٹس صاحب والا میٹر چلا ہوا ہے کہ وہ ان کو اپنے دفتر میں، کیا انہوں نے اپنے دفتر میں بٹھا کر وہ جو انہوں نے ایک دیا اپنا ایک بیان حلفی دیا، کیا انہوں نے اپنے دفتر میں بٹھا کر دی ہے یا نہیں دی؟ ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بول چینل کے اوپر جو ان کے ایک کارسپونڈنٹ تھے، وہ میرا خیال ہے کہ اس گروپ کے اندر شامل نہیں تھے جن کے اوپر میاں صاحب کی جو ہے وہ عنایات ہوتی ہیں، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے شاید یہی سوال کرنا تھا، اور ان کے اوپر دو لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے دو گنڈے جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے۔ تو یہ اس قسم کے تو لوگ ہیں، یہ میاں صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کو جانا چاہیے واپس، اور ان کو سیدھا ایئرپورٹ سے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ اور ابھی یہ تو بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہیں، اور جو ان کے حالات ہیں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگ مشکل وقت کو کاٹ سکیں۔ یہ جب ٹھیک مشرف ہے۔ صاحب نے ان کو ڈالا تھا تو یہ بھی 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے، اور 10 سال یہ جھوٹ بولتے رہتے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ ہمارا پاکستان میں، یو کے میں تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ ایون فیلڈ کے فلیٹس ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ قطری خط پھر اس کے بعد آ گیا۔ تو ان کے جھوٹ کی اتنی داستانیں ہیں کہ جتنی کتابیں لکھی جائیں اتنی کتابیں کم ہیں۔ تو اچھا، ان کا ڈاکٹر جو صاحب سے ہے، پوچھتے ہیں، زاہد صاحب ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر جی صاحب ظاہر ہے اس جو ان کو بیماری تھی، جس بیماری کے لیے آئے ہیں، کافی پاکستان میں بھی کافی اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور ہاسپٹلز بھی ہیں، وہاں کافی علاج ہوتے ہیں۔ یہاں فرض کیا کہ یہاں کسی کو پرابلم ہو تو یہاں ظاہر ہے اتنا رش ہے، ٹائم نہیں ملتا، بے شمار لوگ یہاں سے آپریشن کروانے کے لیے پاکستان گئے ہیں تاکہ ہم جلدی آپریشن کروا لیں، جس طرح کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کافی عرصہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو بیماری وہ لے کر یہاں آئے، کیا اس بیماری کا یہاں ہی علاج ہوتا ہے کہ کہیں اور کسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے؟ قاضم صاحب، یہ تو ایک سیاسی قسم کا سلسلہ ہے، لیکن بہرحال وہ جو النس ان کی تھی اس میں اس وقت یہ بیان کیا گیا تھا کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس بڑی کم ہیں، اور جی پلیٹلیٹس جو ہے بالکل ان کا علاج پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے جو صاحب اچھا حیثیت ڈاکٹر لوگ صاحب، آپ ہیں۔ سے یہ بات کریں گے، لیکن میں کالر کو شامل کرتا ہوں تو پھر کرتے ہیں بات۔ جی جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ ذاکر حسین شاہ۔ کاظمی صاحب، آپ کو، آپ کے دونوں مہمانوں اور ویورز کو پیار اور آداب، بڑا سلام۔ وعلیکم آپ نے السلام۔ کووڈ کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کیا ہے، اور میں آپ کے چینل کے لیے، آپ کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ مہمانوں جیسے لوگ لاتے ہیں، ہمیں آگاہی دیتے ہیں، اور ایک اور چینل پر نئے بل کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں، اور میں خاص کر آپ کا مشکور ہوں۔ آپ مجھے بھی موقع پرووائڈ کرتے ہیں کمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی۔ ہمارے سیاستدانوں کو میڈیا پر باتیں کرنے کے لیے کوئی بات ملنی چاہیے۔ اصل میں عمران صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی تھوڑے سے سبجیکٹ سے کبھی ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ میں اپنے عقل کے مطابق بات کرتا ہوں۔ اصلی نواز شریف صاحب کا مسئلہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہنے دینا چاہیے، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ ہمارے منسٹر آتے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے وہ اوورسیز کی بات شروع کر دیتا ہے، کوئی ہیلتھ کا ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کی بات شروع کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں عمران صاحب کو چاہیے کہ جتنے بھی منسٹر ہیں
जिनका अपने अपने महत्व से तल्लक है वो उसकी बात करें। हम लोगों को, हमारे मीडिया को चाहिए कि कभी राणा साहब की बात शुरू कर देते हैं, मुल्क में महंगाई है उस पर बात करें, गुर्बत के खात्मे की बात करें, अगर आपके मसाइल हैं तो उनको हल करने की बात करें। कभी मसले को टसला बना दिया, सच को कोई सच नहीं कहता, जैसा कि आपके मेहमानों ने बात की है। हमें दुख होता है, एक आदमी बीमार था, नहीं था, वो उधर से बात कर आया, भाई उसको छोड़ें, वो निकल आया, दोबारा वापस जाए तो हुकूमत का काम बनता है उनसे इन्वेस्टिगेशन करें। ये हर रोज मीडिया वालों ने एक ड्रामा लगाया होता है। भाई जो हमारे असली मिसाइल हैं, कल मैंने एक आपके चैनल पर ही मेरे ख्याल में बात की थी, वो बच्ची छोटी जो कराची में, उसका भाई उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, वो इलाज के लिए अंदर नहीं जा सकी। जब पीपल पार्टी वाले आते हैं, भाई उनसे थर के मुतालिक पूछा जाए, जो एक माँ अपने बच्चे को दूध का फीडर नहीं दे सकती, ये गडियाल में जाकर हमें बताते हैं कि महंगाई क्या चीज है, इनके घोड़े साबकी बादाम खाते हैं और मिनरल पानी पीते हैं। हमको इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ। इमरान का थोड़ा सा पीरियड रहता है, 1 साल रह गया, 1.5 साल रह गया, अगर उसने अच्छे काम किए तो लोग उसको वोट देंगे। अगर उसने गुर्बत ना खत्म की, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ना उतरा, लोग उसको वोट नहीं देंगे। हमको मसाइल पर बहस करनी चाहिए। कभी रानी को ले आते हैं, कभी नवाज शरीफ को ले आते हैं, ये आराम से खा पी रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं। गरीब आदमी की बात करें जो हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। भाई हमारे यहाँ ये लोग दोनों जमातें, मैं सबको कंडेम करता हूँ, कभी बिलावल आ जाता है, कभी मरियम आ जाती, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कौन सा डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसमें गाड़ियों में पत्थर लेकर आप कोर्ट में जाते हैं? वो कौन सा इस्लामी मुल्क है या कौन सा मुल्क है जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि आप डंडा बरदार फौज को लेकर इस्लामाबाद चले जाए? वो कौन सा मुल्क है जो कहता है कि आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकते? इनका अगर कुत्ता भी जख्मी हो जाए तो वो कार में बैठकर अस्पताल में आता है। भाई अभी आप चेंज की बात हो रही है, इमरान साहब को चाहिए नई डायरेक्शन है। कभी ये कश्मीरियों से धोखे करने के लिए आ जाते हैं। कश्मीर के नाम पर आपने फंड खाए, मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। भाई वो हमारी क्या क़यादत करेगा? हर तरह से ये लोग धोखा करते हैं। लोग अब इमरान की तरफ देख रहे हैं कि वो एक्शन ले। भाई आप पुलिस वालों की वर्दी चेंज करें, उनकी वर्दी आर्मी वालों के साथ मिलती जुलती है। पुलिस वाले तो आप खरीद सकते हैं, कोई धमाका कर सकता है, जैसे कि कराची में एक वारदात हुई है, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। भाई इन चीजों का सोचें। आपके पास कितनी जमीन पड़ी हुई है, छोटे छोटे प्लाट बनाकर लोगों को दें, भाई इधर से सब्जी उगाएं। इस किस्म के सही है नज़ाकत साहब, आपकी बड़ी कीमती बातें और बड़ा अच्छे आप जज्बाती अंदाज में भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका। आपका पॉइंट पहुंचाया, इंशाल्लाह फिर इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक बात, आखिरी बात जी जी इजाजत दें तो मैं कहना आबिद भाई एक बात करने की इजाजत देंगे? जी जी। वो ये बात है कि मैं बच्चों के हवाले से आपके चैनल पर एक प्रोग्राम था तो मैंने उस वक्त भी कॉल की थी। अब हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं खासकर अपनी माओ, बहनों, बेटियों और पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज डिलीवर करता हूँ कि अपने बच्चों को बचाएं। हर घर में आप डॉक्टर मुनव्वर जैसा आदमी पैदा करें, साजिद जावेद जैसा आदमी पैदा करें, सदीक खान जो मेरा उस जैसा आदमी पैदा करें, वरना आपका यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब पिक एंड चूज की बात आ गई है, जिसको पसंद होगा उसको रखेंगे, जो पसंद नहीं होगा वो वापस जाएगा। बात यह है कि आपने अगर दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करना है, मैं भी एक गुनहगार अल्लाह से माफी मांगता हूँ, हम भी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर आप नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, आप इस पर एक प्रोग्राम करें। हमारे बच्चे स्कूल में सिगरेट नोशी करते हैं, बच्चे हैं, और अपने बच्चों को बचाएं। बाहर निकले हमारी माएं, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग, और अपने बच्चों का पीछा करें, उनको कॉलेजों तक लेकर जाएं, स्कूलों तक लेकर जाएं, फिर वापस लाएं। आप अगर ठीक है जी नज़ाकत साहब, इंशाल्लाह आपका ये भी पॉइंट पहुंचा है, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। एक और कॉल को शामिल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, काजी भाई कैसे हैं? जी खैरियत, ठीक ठाक। क्या कहेंगे जनाब? आपके मेहमानों को टाइम बहुत शॉर्ट है जनाब। नकवी साहब जल्दी आपने बात मैं बस 1 मिनट में मिलूंगा जरा।
بس جی آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں. جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بات کرتے ہیں ہم لوگ ہوں کہ جی پتھر لے کے آئے جی تو فلاں ہو گیا جی تو بلاول نے یہ کر دیا، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 125 دن جو ہم نے وہاں پہ کردار ادا کیا اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی حملہ کیا، ٹی وی اسٹیشن پہ بھی حملہ کیا، دل بھی جلا دیے، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی ان کو پیسے نہ دے، ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں باہر تاکہ گورنمنٹ کو کوئی پیسہ نہ ملے. تو یہ ساری ہم بے وطن ہونے کی نشانیاں تھیں، ٹھیک ہے. یہ بے وطن ہونے کے ثبوت تھے. کیوں بھول جاتے ہیں لوگ اپنی باتوں کو، اور کیوں بھول جاتے ہیں اپنے کرداروں کو جو انہوں نے ادا کیا اور کرتے رہے اور اب بھی کرتے رہے ہیں. اگر اتنے اچھے یا اتنے بہتر ہوتے تو 100 دن کا وعدہ کرنے والے آج 4 سال ہونے کو آئے ہیں، کچھ کر بھی نہیں پائے، بلکہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا، معیشت تباہ کر دی، اور جھوٹ پہ بول کر حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ٹھیک ہے. ہے. جھوٹوں پہ تو حکومت نہیں چلتی نا بھائی، یہاں تو گڈ گورننس ہوگی تو نظر آ جائے گی. تو جب کچھ کر نہیں سکے دکھا نہیں سکے تو صرف یہ کہتے رہے کہ گھبرانا ٹھیک ہے نہیں گھبرانا نہیں. نقوی صاحب اب بہت تو آگے شکریہ چلے جناب، تو آپ کا لوگ پوائنٹ پہنچا ہے انشاءاللہ. بہت اب شکریہ تو اس پر لوگ جو ہے لنگوٹی پہ آ بہت گئے تو ابھی بھی نہ گھبرائیں تو کب بہت گھبرائیں. بہت شکریہ تھینک یو. جناب. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ میرا حال ہے بات کر رہے ہیں مکمل، کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی ایک دو ویوز ہو جائیں. کل سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں بالکل میڈیکل کا جو سیکٹر جو ہے وہ کافی فعال ہے، اور تقریباً کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا جو یہاں پہ ہوتا ہے. اوبویسلی یہاں کچھ پوسٹ آپریٹو کیئر، آفٹر کیئر، صفائی یا اس طرح کی سلسلے وہ زیادہ بہتر ہیں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز بالکل قابل ہیں اور ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ ہے. لیکن بس وہی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ پھر اختیار رکھتے ہیں کہ وہ باہر آ جاتے ہیں یا کہاں جاتے ہیں، کیا کراتے ہیں، کیسے کراتے ہیں. یہ پھر آپ کے سامنے ہی سچویشن ہے. اس پہ ابھی میرے جتنے سا بھی ایک بیان عاجز سامنے آ رہے ہیں، مختلف بندوں کے بیان جتنے بھی سامنے آ رہے ہیں اس میں ان کی بیماری کا ذکر کہیں نہیں آ رہا. کیا مکمل ٹھیک ہو چکے ہیں؟ ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی ہے کہ مکمل صحت یاب ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو میں کوئی یہ اس کو زیادہ فالو نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں زیادہ جی زاہد کامنٹ نہیں صاحب کر آپ سکتا ہوں. زاہد صاحب بتائیں. جی جی بالکل. جو ہمارے کالر تھے وہ پہلے والے کالر، انہوں نے کافی اچھی باتیں کی، اور اسپیشلی جو ان کا فوکس تھا کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اور وسائل جو ہیں وہ انہی جو لیڈرز ہیں جو میرے دوسرے بھائی آئے تھے جو شاید لگ رہا تھا کہ ان کو تھوڑا سا فالو کرتے ہیں، یہ وسائل جو ہیں وہ یہی ان کے لیڈر جو ہیں اٹھا کر جو ہے وہ پارک لین کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہی وسائل جو ہیں وہ اٹھا کر یہ سر محل کے اندر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں وہ ان کے جو آگے پیچھے جو منسٹرز ہیں اور جو ان کے آگے باقی ان کا جو جتنا بھی ان کے فائنینسرز ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اس حکومت نے مطلب جو ابھی آئندہ آنے والے الیکشن ہوں گے 2023 کے اندر، اصل ٹیسٹ تو اس وقت ہوگا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک منٹ دیجیے گا مجھے ایک منٹ دیجیے گا. اچھا، اصل تو جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں نے 2023 کے الیکشنز کے اندر کرنا ہے. میں یہاں پر بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل تھے، ہیلتھ، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں 3 بار کے، یہ اس قابل نہیں ہوئے کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل بنا لیں جس میں ان کے پلیٹلیٹس کا علاج ہو سکے. میں ذاتی طور پر صحیح کم ہے. از کم زاہد 10 سے صاحب 15 کیونکہ لوگوں کو ٹائم ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک میسج لوں گا کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہی، اور پھر آپ سے، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا میسج. قاسم، میرا میسج بالکل مختصر یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو ہدایت ہیں ان کے مطابق آپ اگر بوسٹر کے لیے ایلیجبل ہیں تو بوسٹر لگوائیں، فرسٹ ویکسین کے لیے ایلیجبل ہیں تو وہ لگوائیں، دوسری کے لیے ہیں تو وہ لگوائیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہر ہے یہ فلو، کولڈ، کافس کا سیزن ہے، اور جس پیشنٹ کو کولڈ اینڈ کاف، فلو لائک النس ہو، وہ ضرور اپنا لیٹرل فلو ٹیسٹ کرائے، تاکہ اس سے یہ تھوڑا سا ایک آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ یہ کووڈ تو نہیں ہے. کووڈ اگر ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ
اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھے اور ساتھ جو ایک مفصل ٹیسٹ ہے PCR اس کا بندوبست کرائے. اور یہی آپ کی بہتری ہے، آپ کی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اور ایز رسپانسبل سٹیزنز ملک کے لیے بہتری یہی ہے کہ ہم اس وائرس کو اسی طرح کمبیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد اگر جو رزلٹ ہے اس کے مطابق آئسولیشن میں رہیں. اور یہی میرا مختصر میسیج ہے. جی جی جناب زاہد صاحب. جی بالکل جناب، میرا میسج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اختصار و خوبصورتی سے جو ہے وہ جو ہیلتھ سچویشن ہے اس کے اوپر میسج دے دیا. میں سیاسی طور پر میسج یہ دوں گا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں وہ ایک قیدی نمبر 420 جو ہیں وہ واپس پاکستان شاید جا رہے ہیں یا شاید نہیں جا رہے، تو قیدی نمبر 420 کو جو ہے وہ انہوں نے جتنی 420 اس قوم کے ساتھ کی ہیں، جتنا بھی انہوں نے اس قوم کو لوٹا اور اپنے اربوں خربوں کی جو جائیداد اس ملک کے اندر بنائی ہے، جو ان کے بچے ہیں وہ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں تو ہم پاکستانی کے عدالتوں میں کیوں جواب دیں ہوں، جو ہر طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جنہوں نے ایک ایسا گندا نظام بنایا جس کے اندر جو ہے وہ غریب بندہ جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے. تو اس کے خلاف جو ہے وہ قوم جو ہے اور جو عام متوسط لوگ ہیں وہ ان کے جانسوں میں مت آئیں. یہ بھی شور کریں گے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. میں آپ کے اس میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر بھی بہت ہوئی ہے، ترکی کے اندر بہت مہنگا ہے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے. لیکن یہ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ، ایک سب سے بڑی وجہ یہی ان لوگوں کی چوریاں ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 5 سالوں کے اندر جب یہ الیکشنز ہوں گے تو لوگ جو ہیلتھ کارڈ جو عمران خان کی حکومت نے پورے پاکستان پنجاب کو اور KPK کو دیا ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی جا رہا ہے، لیکن جو زرداری کے فرزند ہیں ان کو یہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ سندھ کے اندر جا سکے. تو ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے لیڈر نہیں بنانا. یہ 420 قیدی ہیں اور ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے وہ جیل کے اندر رکھنا ہوگا. اسی جی صورت میں جی زاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہتر ہو زاہد سکتا ہے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. زاہد پرویز صاحب آپ کا اور جناب ڈاکٹر شوکت صاحب آپ کا شکریہ، اور جتنے بھی کالرز ہمارے ساتھ تھے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دیکھا اور اپنی رائے بھی دی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی. نیکسٹ ویک نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.